बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को अबरार हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज का जो मौजू है वो जो 5 फरवरी का कश्मीर के हवाले से एक इजहार यकजहती के दिन के हवाले से हमारा ये मौजू। कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों को उसके हवाले से ज़्यादा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है कि जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया तो जो उस वक्त हिंदुस्तान की जो एक ख़ासबाना पॉलिसी थी उसको जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसके तहत वो ख़ित्ता हमसे महरूम हो गया पाकिस्तान के साथ जुड़ने से। तो वो उसके बाद से जो मुसलसल जो उन पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है वो पूरी दुनिया को मौजूदा हुकूमत ने ख़ास तौर पर आया किया है, और उससे पहले भी मुख्तलिफ मकामात या मुख्तलिफ हवाले से उसको उजागर करने की कोशिश की गई है। तो आज जो ये इज़हार यकजहती के हवाले से हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मुंसलिक लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ समाजी कारकुन जाफरी साहब, और उन्हीं के साथ उनसे रिलेटेड वो भी जो एक समाजी काम के हवाले से जाने पहचाने जनाब मोहम्मद मिनाल साहब। तो मिनाल साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपसे इब्तिदा करता हूँ मैं कि ये मसला कहीं हल होता हुआ नज़र आ रहा है कश्मीर के हवाले से, जो मकबूजा कश्मीर है जिसमें हमारे मुसलमान भाई लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा मकसद एक मुश्किल घड़ी उनके साथ है, और मौजूदा ख़ास तौर पे गुज़िश्ता तकरीबन 150 दिन से ज़ायद हो गए हैं, कर्फ्यू का समा है। तो हाँ, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, ये इशू तो आज का नहीं है, बहुत पुराना इशू है और रिजॉल्व होता हुआ तो नहीं आ रहा। इसके लिए तमाम ममालिक को यूएन के अंदर जाके आवाज़ उठानी चाहिए और उसके बाद जाके कुछ बेहतरी हो सकती है। मगर क्या है कि जो कश्मीरी अवाम है उनके खुद के भी कुछ हकूक़ हैं जिनका देखा जाए तो उनके सारे हकूक़ों को पामाल किया जा रहा है और उनके ऊपर आए दिन कर्फ्यू लगा रहता है, और उनके जो उनकी आज़ादी की आज़ाद मुमलिकत होनी चाहिए वो ये चीज़ है। मिनाल साहब, मसला ये है कि आप ये कर्फ्यू का जो आलम इस वक्त चल रहा है मकबूजा कश्मीर में, और जो मसला में हम 2 दिन घर से अगर बाहर न निकलें तो हमारी जो कैफियत होती है सबको पता है काम। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे मकसद खाने पीने के मामलात हैं, मवासलाती निज़ाम बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि आपने अभी यूएनओ की बात की तो यूएनओ में हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छे अंदाज से उसको उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर भी शायद कुछ कमी है कि जो अब तक इस मामले को जिस अंदाज से यूएनओ ने लेना था वो नहीं लिया है। तो बात यहाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस आलम में जो कर्फ्यू का एक सिस्टम वहाँ चल रहा है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो ऐसे और जबकि वो बड़ी उम्मीदों के साथ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कश्मीरी भाई हमारे, तो क्या मौजूदा हुकूमत को किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि उनका बहुत जल्द से जल्द कोई सदबाब हो सके? देखिए, सदबाब करने के लिए तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, आपने कहा इमरान खान साहब की बात की जो उन्होंने जब यूएन में आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब की यूएन में आवाज़ उठाने से काम नहीं होगा जब तक तमाम मुस्लिम उम्मा, मतलब देखा जाए तो जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं, अगर उनके तमाम वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर लेवल के जितने भी लोग हैं वो सब के सब जाते हैं और वहाँ जाके आवाज़ उठाते हैं कि भाई इनका भी कुछ हक़ है, इनको भी हकूक़ मिलने चाहिए, इनकी क्या ज़िंदगी तायात कोई कर्फ्यू में थोड़ी गुजरेगी। आज नहीं, एक दिन कुछ देर अरसे के लिए खुल दिया जाता है फिर लग जाता है कर्फ्यू। ये तो भारतीय जो जारियत है वो आज से नहीं काफ़ी अरसे से चली आ रही है, और इसकी रोकथाम के लिए देखा जाए तो कश्मीरी अवाम इस वक्त अकेली खड़ी है, और वो अपने हकूक़ को लड़ने के लिए कश्मीरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और जितने भी लोग हैं वो अपने घर से निकलते हैं बाहर और फेस टू फेस मुकाबला करते हैं उनसे। खाली क्यों? क्योंकि अपने हक़ को उन्होंने लेना है, क्योंकि हक़ तो अगर वो लेने के लिए नहीं निकलेंगे तो कोई उनको लेके नहीं दे सकता। रही बात आपकी बात के पाकिस्तान के जो वज़रा हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने भी लेवल के लोग हैं वो क्या चाहते हैं इसके लिए और वो क्या कर सकते हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि वो क्या करेंगे, उनके पास क्या है। सब के सब इस वक्त जितने भी हैं हमारे वज़रा और जितने भी वज़ीर आज़म साहब, ये सब डायलॉग तो कर सकते हैं, डायलॉग के अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। फिर जो चौथा हल है वो आपको पता है, जंग है।
اور جنگ کے لیے اس وقت جو پورا خطہ ہے وہ ایک الگ ہی سیکٹر پہ چلا جائے گا اور اس کے اندر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. میرا صاحب میں اس حوالے سے میں امید جعفری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. امید جعفری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیں اقوام متحدہ میں جس طریقے سے بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا لیکن جو بھارت نے جو اس حوالے سے ایک رپلائی دیا معاشرے کو یا خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے تو اس کا ابھی تک ایک سلسلہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ مثلا اشتعال انگیزی کی طرف اس کے اقدامات بڑھ رہے ہیں. تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ پاکستان کے خلاف کوئی وہ جارحیت بڑھ کے آگے پیش کرے. بہت شکریہ ورا صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. دیکھیں پاکستان کے خلاف جارحیت تو یہ بھول ہے مودی صاحب کی کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کریں گے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا بلکہ پچھلے کچھ مہینوں پہلے کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا بھی تھا بھارت کو اور بھارت کا جہاز گرا دیا تھا. مودی آپ لوگوں نے کافی بات کری ہیں اور آپ کو بھی میں سن رہا ہوں اور بھی لوگوں کو سن رہا ہوں کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں لوگ. بھائی میں تو مودی کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ مودی ان حرکتوں سے الہ آباد کے اندر تحریک شروع ہو گئی، کانپور کے اندر تحریک شروع ہو گئی ہے، ڈی ایم ڈی کام کر رہی ہے. آپ کی بی جے پی نے مسلمانوں کو اسٹوڈنٹس روڈ پہ نکل گئے، انتشار پھیل رہا ہے. بھارت کے آپ ایک نہیں 10 ٹکڑے کریں گے، آپ بھارت اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے. سکھوں کی تحریک شروع ہو گئی ہے. مودی اگر اپنا مینٹلی مائنڈ آپ جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. مودی صاحب اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچے ابرار صاحب کے شو کے تفسر سے تو آپ جا کے کسی مینٹل ہاسپٹل میں دکھائیں کہ آپ اس طرح کی حرکت سے ایشیا میں آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایشیا میں آپ سپر پاور ہیں، یعنی ایشیا کی پاور ہیں آپ، اور آپ ایک جمہوریت ملک ہیں. آپ کی جمہوریت بہت اسٹرانگ جمہوریت ہے. آپ ڈکٹیٹرشپ پہ پلنے والے لوگ ہیں اور آپ اپنے فوجیوں کو مروانے والے ہیں. آپ کشمیر سے اپنی اس ناپاک فوج کو نکالنے کی وادی میں کسی ناپاک ہندو کے لیے تو وادی ہوتی نہیں ہے جنت، وادی میں کسی ناپاک کافر کا کام نہیں ہے بلکہ مسلمان ریاست ہے اور پاکستان کا حصہ ہے. میرا صاحب آپ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے لیکن دیکھیں ہمیں جو ہے نا کسی کی مسئلہ جو ہے نا ہم شخص یعنی کہ ان کا اپنا جو ایک حکومت کا کردار ہے نا وہ اپنی جگہ ہے. ہمارا کسی مذہب یا مسلک سے کوئی ایسا ہم نے اجاگر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری دیکھیں بات آتی ہے امت مسلمیہ پہ اور مسلمانوں پہ تو بہت ٹارچر کا شکار ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. پہلے تو ہم ظاہر سی بات ہے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں اور انڈیا میں ہمارے رشتے دار ہیں، لیکن جب ہماری بات ہوتی ہے کال پہ تو مطلب ایک محرومیت کے شکار ہیں ہمارے مسلمان وہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اب تو ہماری عورتیں ہندوستان کے اندر بھی سیف نہیں ہیں. وہاں برقع پہننے پہ پابندی ہے، پردہ کرنے پہ پابندی ہے. مودی بات کسی ملک کی نہیں ہے، کسی ملک کے اوپر الزام لگانے کی نہیں. بات یہ ہے کہ مودی کو اپنے مینٹلٹی طور پہ دماغ کو درست کرنا پڑے گا کہ وہ ہندو ریزن کو کیوں لانا چاہ رہے ہیں. آپ شاید بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر 1000 سال حکومت کری تھی. تو یہ پاکستان انڈیا جو ٹوٹا ہے وہ تو ایک خیر ٹوٹنا ہی تھا کیونکہ قومی نظریہ اگر نہیں ٹوٹتا آج بھی وہاں کے مسلمان سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم قائد اعظم کی بات مان لیتے اور پاکستان چلے جاتے. تو میں تو اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ مودی آپ اپنا دماغ صحیح کریں، آپ اپنے دماغ کو درست کریں کیونکہ آپ ایک جنگ کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. منال صاحب میں آپ سے صرف اتنا آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے کوشش یہ کی کہ امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ مراحل ایسے آئے کہ جو کہ بڑے ایک عجیب و غریب پہلو سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ ایک ہمارے دوست ملک جو سعودی عرب ہے وہاں جا کے کچھ ایک اپنے فیصلے میں تبدیلی لے آتے ہیں جو ایک ہمارے امت مسلمہ متحد ہونے کا کوئی پلیٹ فارم اگر کے حوالے سے کوئی ایک سیمینار یا جو اجلاس کرنے جا رہی تھی تو اس کے بعد پھر اس میں ایک تبدیلی آٹومیٹکلی کچھ دنوں کے بعد آ جاتی ہے اور اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ہمارا جو دوست ملک ہے سعودی عرب وہ شاید تھوڑا سا نالا یعنی پاکستانی جو سربراہان ہیں ایک سخت پیغام ان کی طرف سے ان کے لیے گیا ہے اور اس کے بعد اب یہ ملیشیا دوبارہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے. تو کیا اس ماحول میں کیا صورتحال ہے؟ کچھ ایک عجیب ماحول سا ہو گیا ہے امت مسلمہ کے لیے اور اسی چیز میں شامل کرتے ہیں کہ اس پہ ہمارے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو دو ہاتھ ہو گئے ہیں اگر دیکھا جائے سعودی عرب والے معاملے کے اندر، کہ ہمارا جو امت مسلمہ کا پلیٹ فارم اگر آپ یکجا ہو رہے ہیں ہم لوگ، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم جا کے سعودی عرب کے پہلو پہ جا کے ہم یکجا نہیں ہوتے، اور سعودی عرب نے جو پاکستان کے لیے ابھی پچھلے 1 سال پہلے کیا ہے آپ ان کے ساتھ، تو دیکھا جائے تو سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا ہے، پاکستان اس نے بھارت کا ساتھ دیا ہے. اس کی سمپل سی جیتی جاتی مثال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تو ان کا اپنا پن تھا کہ وہ جا کے لے کے آئے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں انڈیا کی، تو جب مودی سے ملنے گئے تو انہوں نے امبانی اس گروپ کو جو ہے $72 بلین کی انویسٹمنٹ کی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کی کمر توڑنے کے لیے اقدام کیے. میں تو بہت اصولی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے اتحاد پہ ایک تماچا ہے. بالکل بالکل ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا سعودی عرب جو ہے نا وہ مسلم ممالک ہے، اور دیکھا جائے میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں، پاکستان ہر دور میں استعمال ہوا ہے اور ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے. اور ابھی اس کی جیتی جاتی مثال ہے، شاید میں کہہ دوں تو لوگوں کو برا بھی لگ جائے اور کافی مسائل کھڑے ہو جائیں. اس وقت جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے سعودی عرب کے معاملے کے اندر، راحیل شریف صاحب جو کہ ہمارے سابق جنرل بھی رہے ہیں، اور وہ اس وقت سمجھ لیں کہ سعودی عرب انہیں یوز کر رہا ہے اور پاکستان یوز ہو رہا ہے اس معاملے کے اندر. جا کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جا کے لڑ رہے ہیں یمن سے، اور اس کی تمام جو اسلامک ممالک ہیں اس کی جنگ کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. تو دیکھا جائے تو پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں پاکستان ایران کے معاملے میں یوز ہو جاتا ہے، پاکستان جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یمن اور دوسرے ممالک کے حوالے سے یوز ہو جاتا ہے. یہ غلط چیزیں جہاں سعودی عرب کی غلط پالیسی کا پارٹ بن جاتا ہے. میں انال صاحب ہمیں تو امید یہ کرنی چاہیے کہ جو یہ تبدیلی کا ایک مقصد کافی عرصے سے پہلو چلا ہے کہ تبدیلی، بہرحال وہ مہنگائی کے حوالے سے تو ایک الگ پہلو ہے، لیکن اگر امت مسلمہ اور دیگر جو ایک بر صغیر کی جو کیفیت اس وقت بنتی جا رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس تبدیلی کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلتا ہے تو اس کی ہمیں امید کرنی چاہیے. اور اس امید کے ساتھ یہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں وہ یقیناً اپنی پالیسیوں کو مقصد اس خطے کے لیے پازیٹیو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن رکاوٹیں ہیں بے شک. اور ایک عوامی ترجمان کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کے درمیان مقصد گفت و شنید میں رہتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے نتائج اخذ کرتے ہیں. یہ جو پلیٹ فارم، یہ اپنا ٹاک آف سوسائٹی کا جو چینل ہے وہ اسی چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو عام عوام سوچ رکھتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ آواز، یہ گفتگو سربراہان تک بھی جائے، انتظامیہ تک بھی جائے. ان کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم اپنی آواز پہنچانا اپنا حق سمجھتے ہیں. اسی گفتگو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اور جس طرح میں اپنا واٹس ایپ نمبر بتاتا ہوں، اگر کوئی بھی اپنے رائے دینا چاہے میرے واٹس ایپ نمبر پہ دے سکتا ہے. 0316-277-2795. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. ابرار حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.